मुशायरे के पहले दौर में ये बात तो नहीं, चंद मिनट के अंदर मुशायरे का पहला दौर खत्म होगा। और ऐसे में जबकि ये मजमा बहुत ही बेकाबू हो रहा है, फिर एक बार मैं जुर्रत से काम दे रहा हूँ और माफी के साथ भाई मेराज फैजाबादी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। और इसलिए कि जाते हुए मजमे को मुझे रोकना है, जहाँ मैं मजबूर हूँ वहाँ भाई मेराज फैजाबादी से मैं काम दे रहा हूँ। अब जिन लोगों को जाना है वो जाए तो मैं जानूँ। बस भाई हजरात, मैं क्या अर्ज करूं, अजीब सा माहौल है मुशायरे का। वो एक बुजुर्ग शायर का शेर है कि हैं तो महफिल में मगर ऐसी जगह बैठे हैं जामे में हादसा बन जाए तो हम तक पहुंचे। तो ये जामे में अब हादसा बन चुका है, लेकिन बहरहाल मुझे अपना फर्ज तो पूरा करना ही है। तो आइए एक शेर मैं इस मौसम की नजर करना चाहता हूं, जिससे कि आप भी कुछ मुतासिर नजर आ रहे हैं और डाइस भी। उसके लिए एक मतला बर्दाश्त कर लें। भाई आप लोग जो बैठे हैं वही जरा सा साथ निभा दें, वो जो उठ गए हैं अल्लाह करे वो जल्दी ना उठें। मुलाहिजा फरमाएं कि अजमतों के सब फसाने मुख्तसर हो जाएंगे। उमर भाई कुछ नहीं काम करेगा, आप चाहे जितना मिसरा उठाएं ये लोग इस वक्त नहीं सुनेंगे। अजमतों के सब फसाने मुख्तसर हो जाएंगे और ये तेरे ऊंचे महल एक दिन खंडर हो जाएंगे। ये तेरे ऊंचे महल एक दिन खंडर हो जाएंगे। और अब इस हवा की नजर शेर के आंधियां यूं ही बुझाएंगी अगर सारे चिराग। आंधियां यूं ही बुझाएंगी अगर सारे चिराग। एक दिन हम भी हवा के हम सफर हो जाएंगे। एक दिन हम भी हवा के हम सफर हो जाएंगे। आंधियां यूं ही बुझाएंगी अगर सारे चिराग। एक दिन हम भी हवा के हम सफर हो जाएंगे। ये हजरात दो तीन शेर सुन लें, आपके लिए तो बिल्कुल ताज़ा ही है कि आज की दहलीज पर हंसता हुआ कल भेज दे। आज की दहलीज पर हंसता हुआ कल भेज दे। मेरे मालिक ये जमीन प्यासी है बादल भेज दे। मेरे मालिक ये जमीन प्यासी है बादल भेज दे। और जिनके सीनों में दहक उठे हैं नफरत के अलाव, उनकी खातिर प्यार का थोड़ा सा संदल भेज दे। उनकी खातिर। अब ये शेर खास तौर से सुने हजरात के होशमंदों की कयादत में तबाही है बहुत। होशमंदों की कयादत में तबाही है बहुत। रहनुमाई के लिए अब कोई पागल भेज दे। रहनुमाई के लिए अब कोई पागल भेज दे। मेरे मालिक ये जमीन प्यासी है बादल भेज दे। होशमंदों की कयादत में तबाही है बहुत। रहनुमाई के लिए अब कोई पागल भेज दे। मुलाहिजा फरमाए, मैं जब उमर भाई ने एक शेर के लिए वसीम भाई हुक्म दे रहे हैं, मैं शायद यहां पढ़ चुका हूं, लेकिन ये कि वसीम भाई का हुक्म है तो मैं पढ़ देता हूं। और इस वक्त तो शेर याद भी आ रहा है बहुत। एक मतला सुन लें कि मेरा लहजा मेरी बातों का असर देखते हैं। भीग देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं। भीग देने में भी अब लोग हुनर देखते हैं। जिस शेर के लिए वसीम भाई ने हुक्म दिया है, दो शेर उस गजल के कि हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते। और कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। और अजमतें अपने चिरागों की बचाने के लिए हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। और ये शहरात खास तौर से कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़।
مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ حضرات، آپ کی بے نیازی سے مجھے شکایت ہے اور میں مستقل مزاجی سے شعر پڑھ رہا ہوں، آپ مستقل مزاجی سے نہیں سن رہے ہیں۔ یہ مجمع اس طرح سے کھڑا ہوا ہے جیسے مسلک کے اختلاف میں مبتلا ہو گیا ہو، کچھ لوگ بیٹھے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر میں وسیم بھائی کے لیے اور حبیب ہاشمی کے لیے ماحول بنا سکوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کی۔ اور آئیے اب تھوڑا سا اس لہجے کی طرف آؤں جو میری شناخت تو نہیں ہے لیکن جس نے مجھے پچھلے دنوں میں بدنام بہت کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں شعر، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے دل کے زخموں کی نمائش کروں حضرات، ایسا ہے کہ عمر بھائی نے کہا تھا کہ فنکار کا کسی قوم سے، کسی مذہب سے، کسی مسلک سے تعلق نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے۔ اور انسان کے دل میں اگر حساس دل ہے، اس انسان کے سینے میں اگر حساس دل ہے تو اسے جہاں بھی ظلم نظر آئے گا، جہاں بھی انسان کا لہو بہتا ہوا نظر آئے گا، اس کا دل ضرور تڑپے گا۔ تو ایک موضوع پہ 4 مصرے ارباب اقتدار کے نام سن لیں اور میری آواز سے آواز ملائیں تاکہ یہ محسوس ہو کہ آپ کے دل میں بھی انسانیت کا درد ہے، بغیر کسی ایسی تفریق کے کہ وہ خون کسی مسلمان کا بہہ رہا ہے کہ ہندو کا، کہ سکھ کا، کہ عیسائی کا۔ 4 مصرے سنیں اور میرا ساتھ دیں، بہت ہو چکا یہ انتشار۔ ملاحظہ فرمائیں کہ 5 دریاؤں کا سیلاب کہاں تک دیکھیں، 5 دریاؤں کا سیلاب کہاں تک دیکھیں، میری آنکھیں یہی ایک خواب کہاں تک دیکھیں، میری آنکھیں یہی ایک خواب کہاں تک دیکھیں، اور آگ سے آگ بجھاؤ جو نہ پانی سے بجھے، ہم سلگتا ہوا پنجاب کہاں تک دیکھیں، ہم سلگتا ہوا پنجاب کہاں تک دیکھیں۔ آگ سے آگ بجھاؤ جو نہ پانی سے بجھے، ہم سلگتا ہوا پنجاب کہاں تک دیکھیں۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیں کہ ستم کرو تو ستم کا نشان دکھائی نہ دے، ستم کرو تو ستم کا نشان دکھائی نہ دے، کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے، کچھ ایسے آگ لگاؤ دھواں دکھائی نہ دے۔ اور شعر سنیں کہ بہت پکارتا ہے آسمان والے کو، تو یوں کرو کہ اسے آسمان دکھائی نہ دے، تو یوں کرو کہ اسے آسمان دکھائی نہ دے۔ اور دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جوان دکھائی نہ دے، کہ اس قبیلے میں کوئی جوان دکھائی نہ دے۔ دیا ہے شہر کے حاکم نے اپنی فوج کو حکم کہ اس قبیلے میں کوئی جوان دکھائی نہ دے، کہ اس قبیلے میں جھوٹی انا کے کھوکھلے اظہار کے لیے سر ہم نے بیچ ڈالے ہیں تلوار پہ، جھوٹی انا کے کھوکھلے اظہار کے لیے سر ہم نے بیچ ڈالے ہیں دستار کے لیے۔ اور یہ رخ بھی دیکھیں حضرات کہ ان فاقہ مستیوں میں کوئی کیا کرے گا جنگ، ان فاقہ مستیوں میں کوئی کیا کرے گا جنگ، بازو میں دم بھی چاہیے تلوار کے لیے، بازو میں دم بھی چاہیے تلوار کے لیے۔ اور یہ حضرات اب آپ لوگ یکجا ہو گئے، ٹریفک کانسٹیبل کا کام میں نے پورا کر دیا۔ 2 شعر ایک پیغام کی صورت پڑھ کے اب میں اجازت چاہوں گا۔ جی مجھے ایک اور شعر کے لیے 2-3 اشعار کے لیے حکم ملا ہے۔ ایک شعر میں میرا خیال یہ ہے کہ بنارس میں نے نہیں پڑھا ہے لیکن پہنچ گیا ہوگا ضرور کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ حضرات یہ انتشار کا وقفہ ختم ہوا، فیض آباد کا معراج آپ سے مخاطب ہے، ایک وعدہ کر رہا ہے ایک پاک زمین سے۔ اگر آپ میرے جذبات سے آپ کے جذبات ہم ہوں تو آپ کی آواز بھی میرے آواز سے مل جائے، ورنہ میں کمزوری محسوس کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے کہ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے۔
نہیں کافی ہے آپ کی آواز، مجھے داد نہیں، آپ کا وعدہ چاہیے. تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اور لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم. یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے. لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے. اور ان قلم کاروں کی نظر ایک شیر کے ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل. ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل. ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل. اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے، اپنے حصے میں. ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے. اور یہ ایک عقیدے کی بات کہ آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت، آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت جب بھی اللہ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی. اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے، اپنے حصے میں. ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے. اور یہ ایک عقیدے کی بات کہ آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت، آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے، جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے. حضرات دیکھیے، میں کامیاب ہو گیا اس اعتبار سے کہ آپ لوگ پرسکون ہو گئے. میں چھوڑ چکا ہوں. میں ملاحظہ پر میں 2-3 شعر، ایک شعر خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں. اب یہ ارباب فن بیٹھے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا. بستیوں. شعر سنیں کہ دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر. گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا. اور جانے کب آنکھوں میں چبھ جائے کوئی بے رحم سچ، جانے کب آنکھوں میں چبھ جائے کوئی بے رحم سچ. آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا. جانے کب آنکھوں میں چبھ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا. اور اب شعر نصب کر رہا ہوں حضرات. ایک کوشش ہے میری کہ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی رات، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی رات. جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا. مٹھیوں میں یوں کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ خوف زدہ ہیں، کسی سے کہ منہ سے آواز نکلی اگر تو کوئی سزا مل جائے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ محفل مشاعرہ ہے، آپ میرا ساتھ نہ دیں لیکن ان جذبات کا ساتھ دیں جو میرے اور آپ کے مشترک جذبات ہیں، اجتماعیت کی زبان سے. جو ملاحظہ فرمائیں کہ حق کی خاطر نہ صداقت کے لیے لڑتے ہیں لوگ، اب مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں. حق کی خاطر نہ صداقت کے لیے لڑتے ہیں لوگ، اب مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں. اور شعر سنیں کہ جس کی دیواریں گرانے پر تلے ہیں دونوں، کیسے پاگل ہیں اسی چھت کے لیے لڑتے ہیں.
جس کی دیواریں گرانے پر تلے ہیں دونوں، کیسے پاگل ہیں اسی چھت کے لیے لڑتے ہیں۔ اور اب پھر ایک شعر کہ فیصلہ جنگ کا تلوار سے ہوتا ہے مگر، فیصلہ جنگ کا تلوار سے ہوتا ہے مگر ان سے ڈرنا جو شہادت کے لیے لڑتے ہیں، ان سے ڈرنا جو شہادت کے لیے لڑتے ہیں۔ اور جب ان کا ذکر آ ہی گیا ہے تو 4 شعر ان کی طرف سے نمائندگی کر کے اجازت چاہوں کہ ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہیں ہم، ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کی فریاد ہیں ہم، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزاد ہیں ہم، اور دنیا یہ سب شعر سنیں ایک احساس اقلیت کا کہ کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، ایک مدت سے اسی شہر میں آباد ہیں ہم، ایک مدت سے اسی شہر میں آباد ہیں ہم، اور ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، اور ہم کو اس دور ترقی نے دیا کیا معراج، کل بھی برباد تھے اور آج بھی ہم منتظر ہیں محترم مقام ڈاکٹر ناظم جعفری کی کا آواز آ گئی تھی، میں اس کا استقبال کرتا ہوں، لیکن شاعری اب اس دور میں آ چکی ہے جو آج کا دور ہے، اور آج کے دور کی جب شاعری ہوگی تو ہندوستان کی آزادی کے پہلے انہی شاعروں نے اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے جو گانے گائے تھے، جو ترانے پیش کیے تھے، جو نغمے الاپے تھے، جو شاعری کی تھی، اس میں دل دھڑک رہا تھا پوری قوم کا، پوری وطن کا، پوری مٹی کا، اس سرزمین کا۔ لیکن اسی بستی میں اگر خون کی بارش ہوگی، اسی دنیا کے اندر، اگر اسی وطن کے اندر اگر ہندو اور مسلمان کی لڑائی ہوگی، اگر اسی وطن کے اندر، اگر اسی زندگی کے اندر ہم اور آپ دو نظر آئیں گے تو ہمارے دیش کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم ہندو اور مسلمان ہو کر کے کبھی اس ملک کو زندہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہیں گے کون، آپس میں کٹ مرے گا تو آخر بچیں گے کون، اور ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، اور ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا ہندو بھی اچھا، ہندوستان کا مسلمان بھی اچھا ہے، ایک تیسرا شرپسند ہے جو ہندو کو ہندو بنا کر اور مسلمان کو مسلمان بنا کر ہم میں ایک دوسرے کے ساتھ آمادہ پیکار کرنے کے لیے تیاریاں کرتا ہے۔ یہ بغاوت، یہ اجتہاد، یہ لڑائی، یہ جنگ جو آج کے شاعر اشعار سے کر رہے ہیں، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہیں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کل کی شاعری ہے، یہ آج کی شاعری ہے، اور اس لیے یہ شاعری ہے کہ اس شاعری سے ہمیں ان خامیوں کو دور کرنا ہے، ان غلطیوں کو دور کرنا ہے جو اس دیش میں ہے۔ اگر ہم قومی یکجہتی نہ لے سکے، اگر ہم قومی سالمیت کو نہ لے سکے، اگر ہم ایکتا کو نہ لے سکے تو نہ ہم زندہ رہیں گے، نہ ہمارا وطن زندہ رہے گا، نہ ہمارے منسٹر زندہ رہیں گے، نہ ہماری دھرتی زندہ رہے گی، اور اس لیے ہم سب کو مل کر رہنا ہوگا۔ یہ ہم لوگ جو اکٹھا بیٹھے ہیں، ہندو اور مسلمان، یہ سکھ عیسائی، یہ اردو سب کی زبان ہے، یہ اردو کسی ایک کی زبان نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہندی ہماری قومی زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، ہم دونوں کی عظمت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم دونوں کو جدا کر دیں۔ یہ آواز صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ سنیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آواز اٹھائیں۔ یہ آواز اگر خراب لگی، ایک آواز لگی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی داستان آج سنائی جائے؟ ملک جل رہا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے شربت پی لیں؟ ملک میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیری اور فرحات کے طریقے سے ہم دودھ کی نہریں نکالیں؟ ملک کے اندر غریبی پھیلی ہوئی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیش محلوں کے اندر اپنی زندگی گزار لیں؟ ان شاعروں کی ضرورت ہے، یہ دکھ درد کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں، غموں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں، حالات کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آج کی شاعری ہے، اس شاعری کو سننا ہے، اور آج کے دور میں اس شاعری کے لیے میرا خیال تو نہیں ہے کہ ہم یہ بیٹھ کر کے سنیں کہ محبوب کے قدموں پر اپنا سر جھکا کر اپنے دل کو تڑپاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ دل دے کے سارے جسم کو بیکار کر لیا، دل دے کے سارے جسم کو بیکار کر لیا، اچھی بھلی حیات کو بیمار کر لیا، دل دے کے سارے جسم کو بیکار کر لیا، اچھی بھلی حیات کو بیمار کر لیا، ارے اب تو جنوں کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو، مجرم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔
میرے دوستو یہ شاعری سنو, یہ بڑی قیمتی شاعری ہو رہی ہے, یہی شاعری آج کی آواز ہے. اگر یہ چلی گئی تو آپ نے پورے دور کی شاعری سنی, آج کے دور کو نہیں سنیں گے. اس لیے سب بیٹھیں. یہ ہے معراج فیض آبادی تشریف لا رہے ہیں, اس دور کا شاعر جو شاعری کو زندہ رکھے گا اور نسلوں کو پیغام دے کر جائے گا. دوستو, معراج فیض آبادی. میں صدر محترم کی اجازت سے کچھ شعر نظر کر رہا ہوں. عمر بھائی نے بہت کنوینسنگ کر دی ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ تھوڑا توجہ سے سن لیں گے. 2-4 شعر مجھ سے بھی. ملاحظہ فرمائیں کہ سر جو محفوظ ہوں ان کے تو ردا بھی مانگیں, سر جو محفوظ ہوں ان کے تو ردا بھی مانگیں, ہاتھ اٹھانے کی سکت ہو تو دعا بھی مانگیں, ہاتھ اٹھانے کی سکت ہو تو دعا بھی مانگیں. اور ابھی زخموں کی نمائش سا ہے انسان کا وجود, جسم کو جسم بنا لیں تو قبا بھی مانگیں, بہت اچھے, جسم کو جسم بنا لیں تو قبا بھی مانگیں. اور یہ بھی شعر سنیں کہ آئے کہ تو تیرگیے شب میں ہماری امید ہے کہ تو تیرگیے شب میں ہماری امید, کوئی دہلیز عطا کر تو دیا بھی مانگیں, کوئی دہلیز عطا کر تو دیا بھی مانگیں. اے کہ تو تیرگیے شب میں ہماری امید, کوئی دہلیز عطا کر تو دیا بھی مانگیں. اور موت سے بھی کوئی امید نہیں ہے معراج. یہ آپ کی نظر ہے اس وقت جس موڈ میں آپ بیٹھے ہیں. ثابت ہوا کہ ایک شاعرہ 3-4 شاعروں کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے بنارس میں. بہرحال مجھے آج کو خاص اتنا وہی نہیں ہے, آپ لوگ جیسے سن رہے ہیں بہت شکریہ. ملاحظہ فرمائیں کہ موت سے بھی کوئی امید نہیں ہے معراج, ہم جو زندہ ہوں تو مرنے کی دعا بھی مانگیں, ہم جو زندہ ہوں تو مرنے کی دعا بھی مانگیں. یہ 2-3 شعر اور سن لیں حضرات. 3 شعر ہیں, بالکل تازہ ہیں. میں اپنے دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ کی خاموشی سے یہ امید ہے کہ یہ کسی بیجا قسم کی آواز میں نہیں تبدیل ہوگی. اس کے بعد 2-3 شعر آپ کو سنا کے جانا چاہوں گا. ملاحظہ فرمائے یہ مطلب کہ بدن سے روح کا رشتہ خرید سکتی ہے, بدن سے روح کا رشتہ خرید سکتی ہے, ضرورت آج بھی دنیا خرید سکتی ہے, ضرورت آج بھی دنیا خرید سکتی ہے. اور شعر سنے کہ انا کو تشنا لبی کا حصار مت جانو, انا کو تشنا لبی کا حصار مت جانو, انا وہ موج ہے دریا خرید سکتی ہے, انا وہ موج ہے دریا خرید سکتی ہے. اور اب ڈاکٹر صاحب یہ شعر کہ تمہارے جسم کی مٹی نے کیسے سوچ لیا, تمہارے جسم کی مٹی نے کیسے سوچ لیا, وہ میرے ذہن کا سونا خرید سکتی ہے, تمہارے جسم کی مٹی نے کیسے سوچ لیا, وہ میرے ذہن کا سونا خرید سکتی ہے. اور اب آئیے حضرات یہیں سے تھوڑا سا لہجہ بدلے کہ اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں, اسی تھکے ہوئے دستے طلب سے مانگتے ہیں, جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں, جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں. اور اب یہ ایک شعر سن لیں, اس کے بھی اگر آپ نے داد نہیں دی تو میں اپنی عزت آبرو بچا کے بھاگ جاؤں گا. سنیے کہ وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں, وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں, ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانگتے ہیں, ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے نہیں, ابھی سے داد نہیں کہتے, بنارس میں یوں نہیں سنتے شعر. وہ بھیک مانگتا ہے حاکموں کے لہجے میں, ہم اپنے بچوں کا حق بھی ادب سے مانگتے ہیں. اور یہیں سے دوسری غزل کے شعر کے زندہ رہنا ہے تو ہر سانس حکومت سے نہ مانگ, زندہ رہنا ہے تو ہر سانس حکومت سے نہ مانگ, اور اصل منصف خدا رحم عدالت سے نہ مانگ, کیا چاہ رہے اصل منصف خدا رحم عدالت سے نہ مانگ. اور اے مسافر میری بستی سے گزر جا چپ چاپ, سر چھپانے کی جگہ گرتی ہوئی چھت سے نہ مانگ, سر چھپانے کی جگہ گرتی ہوئی چھت سے نہ مانگ. اور جس کے پیوند شرافت کی سند دیتے تھے وہ قناعت کی قواعد تجارت سے نہ مانگ, جس کے پیوند شرافت کی سند دیتے تھے وہ قناعت کی قواعد تجارت سے نہ مانگ. اور یہ 2 شعر حضرات, ان پہ ذرا جاگ جائیے تو اگلے شاعر کے لیے ماحول بنے کہ میرے قاتل میں تیری سادہ مزاجی کے نثار, میرے قاتل میں تیری سادہ مزاجی کے نثار, میرا سر مانگ مگر اتنی محبت سے نہ مانگ, میرا سر مانگ
مگر اتنی محبت سے نہ مانگ. اور یہ آخری شعر ایک تحفے کی شکل میں دے کے چلا جاؤں گا کہ زندگی بھیک اگر ہے تو نہ ملنا بہتر. زندگی بھیک اگر ہے تو نہ ملنا بہتر، اور اگر حق ہے تو پھر اتنی شرافت سے نہ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.